अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। पीडीएम का आज इस्लामाबाद के मैरियट होटल में सरबराही इजलास हुआ है। 20 सितंबर के बाद जिस दिन पीडीएम का क़याम अमल में आया था, आज एक बार फिर मैरियट होटल में पीडीएम की जो क़यादत है वो मिलकर बैठी है। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तफसीली बातचीत हुई है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को भी नामज़द कर दिया गया है। लेकिन इस इजलास के अंदर हुआ क्या है, जो सबसे बड़ी अहम खबर है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और कौमी असम्बली में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो तजावीज़ हैं उसकी मुखालफत कर दी है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ज़रा ये बताते हैं कि पीडीएम के सरबराही इजलास के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मियां नवाज शरीफ से पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से मदद मांगी थी। इस सिलसिले में ज़रा ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ का कहना था कि इस ही निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए हमने पीडीएम नहीं बनाया था। उनका ये भी कहना था कि पीडीएम जो है वो मुल्क में नए आम इंतखाबात कराने के लिए जदोजहद करे, क्योंकि जो मौजूदा सिस्टम है वो इस मुल्क के अवाम को कुछ नहीं दे पा रहा। उस सिस्टम ने मुल्क की जमहूरियत को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर किया है। इस सिलसिले में अगर तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी लाई गई या मरकज़ में लाई गई तो उसका कोई फ़ायदा इस सिस्टम को नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ जिस तरह 20 सितंबर को मौक़िफ़ उन्होंने अख्तियार किया था 20 सितंबर को, आज 8 मार्च को भी वो अपने इसी मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हालांकि इस पूरे अरसे के दरमियान में बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुज़रा है। उनके हवाले से उन पर ये तनकीद होती रही कि वो खुलकर अफसरान के नाम ले रहे हैं। फिर उन्होंने नाम लेने तो बंद कर दिए, लेकिन उनका जो अपना नैरेटिव है वो उसी के ऊपर ही अभी तक खड़े हुए हैं। और यही सूरत हाल मरीम नवाज शरीफ की है। गुज़िश्ता रोज़ जब मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ था उसमें भी वो उसी ही शिद्दत के साथ अपने मौक़िफ़ पर खड़ी थी। हालांकि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो बड़े वाज़ेह नैरेटिव हैं, एक मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ वाला, जबकि दूसरा मियां शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ वाला। अब कहा यह जाता है कि पंजाब में जिस तरह लाहौर के अंदर मियां शहबाज शरीफ के साहबजादे हमज़ा शहबाज की लोगों के साथ जिस तरह उनका राब्ता है या जिस तरह पार्लिमानी सियासत में होता है, वो उनकी जड़ें वहाँ काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन जिस तरह नैरेटिव मरीम नवाज ने दिया है, इस सारे अरसे के दौरान मियां साहब जेल में थे, उसके बाद उनकी जब तबीयत ख़राब हुई फिर वो मुल्क से बाहर चले गए, तो कहा यह जा रहा था कि मियां साहब का जो पूरा नैरेटिव था वो दफन हो चुका। जिस तरह मरीम नवाज शरीफ ने खिताब किए या जिस तरह मियां नवाज शरीफ खिताब करते रहे, ये सूरत हाल बता रही है कि ख़ुद पीडीएम की जो जमातें हैं उनके अंदर भी एक बड़ी जो है वो एक खिला है या ख्यालात के हवाले से एक वाज़ेह दरार पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत हत्तल इम्कान इस बात की कोशिश करती रही कि नून लीग से लोगों को तोड़ा जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। और मैं आज आपको ये भी बात बताऊं कि ये पहली बार ऐसा था कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी को पहली बार नून लीग की जितनी स्ट्रेंथ कौमी असम्बली में थी वो 100% उनके अरकान उसमें शरीक हुए। और हमारे जो ज़रा हैं वो बताते हैं कि कौमी असम्बली के पहले दिन से आज दिन तक कभी भी 100% नून लीग की जो हाज़िरी है कभी कौमी असम्बली में नहीं रही। ये पहला मौका था कि इतने लोग जमा हुए और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट किया। तो इसका मकसद ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करती रही कि नून लीग टूटे, नून लीग नहीं टूटी। इसी तरह JUI को तोड़ने की भी कोशिशें की गई, लेकिन वो भी नहीं टूटी। पीपल्स पार्टी के अंदर कोई इतनी बड़ी दरार डालने की
کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی بھی نہیں، اور میرا خیال سندھ میں اگر کوشش کی بھی جاتی تو اس کی کامیابی کے امکانات نہیں تھے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں آج بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، یعنی تمام جو پولیٹیکل قوتیں ہیں اس نقطے پر تو ایک ہی نقطے پر وہ کھڑی ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو فوجی مداخلت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کا جو سیاسی اقتدار ہے اس کا اختیار سیاسی قوتوں کے پاس ہی ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عقلی بات دیکھی جائے، پریکٹیکل بات دیکھی جائے تو اس وقت پاکستان کی سیاست جہاں پر کھڑی ہے، اگر میاں نواز شریف یہ بات کرتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اس میں جس طرح آر ٹی ایس فیل ہوا، جس طرح ایک پورا بندوبست کر کے عمران خان کو اکثریت دلائی گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد تقریباً 1-1.5 سال تک یہ تمام اپوزیشن کی قوتیں ان کے اوپر تنقید کرتی رہیں، حکومت کے اوپر، لیکن تقریباً 20 ستمبر کے بعد پراپر ایک تحریک چلنا شروع ہوئی پاکستان میں، اور جس نے تقریباً ستمبر کے بعد مارچ تک اس حکومت کو شدید پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ خصوصاً یہ جو سینٹ کے انتخابات تھے اس میں حکومت کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اس لیے بھی جاتا ہے کہ آصف علی زرداری اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری پہلے دن سے اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ سسٹم کے اندر بیٹھ کر اس حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دیا جائے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ پیچھے خود کو کرے یا اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جائے۔ اب ساری صورتحال کے اندر میاں شہباز شریف کا بھی یہی موقف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بڑے بھائی جو موقف لیے ہوئے ہیں اس لیے وہ بات کھلی طور پر نہیں کرتے۔ حمزہ شہباز اب آزاد ہو گئے، لیکن وہ بھی درمیان میں رہ کر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں قوتوں کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے، لیکن میاں نواز شریف اور مریم نواز کا جو نیریٹو ہے وہ مختلف ہے۔ اب جب میاں نواز شریف نے یہ بات کہی ہے کہ نئے انتخابات کے اندر جایا جائے، تو یہاں پر ایک نیا جو ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی تب تک پاکستان کے اندر نئے انتخابات ممکن نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابی اصلاحات کس طرح ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس بار جب انتخابی اصلاحات ہوں تو اس میں حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ایک ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا، اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی جس میں تمام جو جماعتیں دونوں ایوانوں میں یعنی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہیں ان کی اسٹرینتھ کے حساب سے ایک کمیٹی بنے گی جس میں یہ تمام ریفارمز کے حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ آئیں گی۔ اس کے بعد ان تجاویز کے اوپر ایک ایک تجاویز پر بحث ہوگی، اس کو فائنلائز کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے اندر جو آئینی ترمیم ہے وہ ہوں گی۔ اب یہ ایک اتنا بڑا مرحلہ ہے جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا ہوگا، لیکن ان حالات میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ممکن ہی نہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی اور حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نئے جو الیکشن ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہوں گے۔ یہاں آ کر ہمیں لگتا ہے کہ جو تمام فریقین ہیں وہ بند گلی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جو صورتحال نظر آتی ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک اس بند گلی میں سے جو دیوار ہے اس کو توڑا نہیں جائے گا، آگے نہیں نکلا جائے گا، تب تک کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہی سبب ہے کہ کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی ایک ایسی چیز ہے جو عمران خان کو ٹائم دے دے گی۔ حالانکہ لگتا ایسا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات ہوں، اس وقت تک اگر ان ہاؤس تبدیلی آئے اور اپوزیشن کی جماعتیں قومی اسمبلی کے اندر اپنی کوئی حکومت لے آتی ہیں
یعنی ان کے اتحادی ٹوٹتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اسی لیے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف نہیں آئیں گی۔ تو گیم اصل میں الٹیمیٹلی گھما پھرا کے دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جس طرح چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں، اب جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے اس سے ہمیں کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ عمران خان اسمبلی توڑ دیں اور نئے انتخابات کی طرف جائیں، اور بغیر انتخابی اصلاحات کے جو جانا ہے وہ اپوزیشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ موجودہ جو سسٹم ہے اس نے عمران خان کو بہت فائدہ دیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ ایک طرف اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک نقطے پر ہیں، لیکن لوگوں کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، معاشی طور پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہی سبب ہے کہ موجودہ حکومت اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ روزانہ کاسمیٹکس قسم کے ان کے فیصلے ہوتے ہیں، جو کام ڈسٹرکٹ ناظم کو یا تعلقہ ناظم کو یا یونین کونسل کے ناظم کو یا ڈپٹی کمشنر کو کرنے چاہیے ہوتے ہیں، اس طرح کے کام وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ گزشتہ 2.5 سالوں کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی نہیں آیا۔ ایک مخصوص گروہ ہے دولت مندوں کا، جن کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ دولت نیچے تک نہیں جا رہی، عام آدمی کے پاس نہیں جا رہی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ چینی ہے، ادویات ہے، یا عام کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، ان کا جو فائدہ ہے نہ کسان کو ہوا نہ عام دکاندار کو ہوا، لیکن وہ جو پروڈکٹ جو بناتے ہیں کارخانے دار یا جو مڈل مین ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان سب لوگوں کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی شکل میں حکومت اور ان کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جب لانگ مارچ ہوگا اس میں حکومت کتنی مجبور ہوتی ہے، لیکن میں آج آپ کو سچی بات یہ بھی بتاؤں کہ گیم جو ہے پی ڈی ایم کے ہاتھ میں اتنی نظر نہیں آتی جتنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، اور یہی سبب ہے کہ اپوزیشن کی بھی مجبوری ہو چکی ہے کہ اگر وہ ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہیں پنجاب میں بھی اور یہاں قومی اسمبلی میں، تو اسٹیبلشمنٹ کی جو رضامندی ہے ان کی حمایت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ معاملہ اب صادق سنجرانی اور گیلانی پر آ کر اٹکا ہوا ہے، اور نہ جانے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سرخرو ہوتی رہی، ایسا لگتا ہے کہ اس بار بھی کوئی ایسی جو ہے وہ گیم نہ پڑ جائے۔ لیکن آنے والے دنوں میں اس حوالے سے چیزیں کافی واضح ہوتی جائیں گی۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔